कोई घर न था। शौहर ने भी बांझपन की वजह से तलाक दे दी थी। मैं एक रात की पनाह के लिए मारी मारी फिर रही थी, जब अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दुकान बंद करके घर जा रहा था। मैं फौरन उसके पास गई और बोली, मुझे खाने को कुछ दे दे, सुबह की भूखी हूँ। वो आदमी नेक था, मुझे अपने साथ घर ले आया और बोला, मेरे बच्चे की परवरिश कर, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, क्योंकि इसकी माँ मर गई है। मैं तो थी भी बांझ, उस बच्चे को लेकर बहुत खुश हुई। साथ ही मालिक ने मुझे एक कैसेट दी, बोला, ये लोरी लगाकर इसे सुनाना, तभी सो पाएगा। मगर जब मैंने वो कैसेट लगाई तो वो लोरी सुनते सुनते मैं खुद ही गहरी नींद में चली गई। और जब सुबह उठी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर जो ही काम से वापस आया तो मैं जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी थी। मेरे हाथ में पानी का गिलास था जो मैंने अपने शौहर की जानिब बढ़ा दिया था। असद मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी मेरी सास जल्लाद बनकर अपने कमरे से निकल आई थी। वो कहने लगी, इस बांझ को फौरन तलाक दे दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक करके बैठी हूँ। असद का मुंह बन गया था। वो अपना बैग उठाकर कमरे में चले गए थे। दरअसल मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। औलाद से घर आबाद ना हो सका था। मैं हर घड़ी औलाद की खातिर दुआएं करती रहती थी, मगर मेरी सुनी ना गई। मेरी सास तो जैसे मेरी दुश्मन बन गई थी। वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हर वक्त मेरी और असद की लड़ाई करवाती रहती थी। कभी किसी बात को बहाना बनाकर तूफान खड़ा कर दिया तो कभी किसी बात को। अब पिछले बरस जब वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई तो उन्होंने उसकी बेटी को असद के लिए पसंद कर लिया था। जब से वो वापस आई थी, उठते बैठते यही कहती थी कि असद इसको तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं अपनी बहन की बेटी नायला तुम्हारे लिए ले आऊंगी। वाह क्या लड़की है। असद कहने लगा, अम्मी, औलाद तो अल्लाह की देन है, जब वो चाहेगा दे देगा, मगर मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मुझे दूसरी औरत की हाजत नहीं है। मुसलसल पानी की बूंद गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। मुझे अब हर वक्त इसी बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं असद मुझे छोड़ ना दे। मुझे उनकी संगदिली पर हैरत होती थी। एक दिन मैंने तंग आकर उनसे कह ही दिया था कि जिनकी अपनी बेटियां होती हैं ना, वो दूसरों की बेटियों के घर बर्बाद नहीं करती। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे मेरे शौहर के सामने ही झड़क दिया था। कहने लगी, मेरी बेटी तुम जैसी बांझ नहीं है, वो बच्चों वाली है। तुम उस तक ना ही पहुंचो तो अच्छा है। अब मेरी सास अनोखी जिद लगाकर बैठी थी कि अपनी बीवी को तलाक दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। असद ने अपनी वालदा की जिद में आकर मुझे तलाक दे दी थी। वो कहने लगे, अम्मी ये ले, तलाक दे दी है मैंने फौजिया को, तलाक दे दी है मैंने फौजिया को। अब ये इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। मगर आप मेरी बात याद रखें, आपके सामने मैं अपनी जिंदगी तबाह करूंगा। आप ये मत सोचें कि मैं आपकी बहन की बेटी से शादी कर लूंगा। हकीकत तो यह है कि मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगा। आप इस घर को दोबारा आबाद होता देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। मैं आंसू बहाती अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर घर से बाहर निकल आई थी। मैं जानती थी कि जिस तरह आज असद की वालदा जीत गई थी, आगे भी वो जीत ही जाएंगी। असद कर लेगा दूसरी शादी, हो जाएगा उसका घर आबाद। मगर मैं तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास तो ठिकाना भी नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। बाप तो मेरा 20 बरस पहले ही इंतकाल कर चुका था। मैंने और अम्मी ने मामू के घर ही मुलाजमों की हैसियत से जिंदगी गुजारी थी। 2 साल कबल अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। रही बात मामू की, तो 6 माह कबल ही ये घर छोड़कर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब रात के 9 बज चुके थे। मैं तनहा औरत ठिकाने की तलाश में सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि मैं बेतहाशा हसीन थी। अब मैं 24 बरस की हो चुकी थी। असद कहा करते थे, फौजिया, असल हुस्न तो तुम पर अब आया है। जब तुम ब्याह कर मेरे घर आई थी तब तो तुम बहुत छोटी सी थी। अब मेरा यही हुस्न मुझे लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा था। मैं चुपचाप बस चलती जा रही थी। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं सोचने लगी थी कि कुछ लोग शायद इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान देने के लिए ही आते हैं, जैसे कि मैं। जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी फूलों की सेज पर गुजार कर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। न जाने आफतें मेरा पीछा क्यों न छोड़ती थी, वो क्यों मेरे नसीबों से चिपक गई थी। अब घर से निकलना ही रह गया था। वो भी मेरे नसीबों की स्याही ने मुझे आज दिखा दिया था। मैं आगे बढ़ रही थी जब मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो मुस्कुराने लगे थे। एक बोला, कहाँ को चलती हो, आ जाओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दें। उसकी बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे थे।
میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر چلتی پھرتی رہی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، کیونکہ جگہ جگہ گدھ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تبھی میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے غالباً گھر واپس جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شکل و صورت سے میں خاندانی لگتی تھی، اسی لیے وہ رک کر میری بات سننے لگا تھا۔ میں بولی، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والدین اس دنیا میں ہے نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خدا را میری مدد کرے، میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے سر سے پیر تک میرے حلیے کا مشاہدہ کیا تھا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ میرے الفاظ میں کتنی صداقت ہے۔ پھر وہ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس آدمی سے ٹھکانے کا سوال کر کے درست کیا ہے یا غلط۔ میں نے سوچا چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں نے جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا، میرے کانوں سے چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چلتی تھی۔ 80-85 سال کی ایک بوڑھی خاتون تھی جو اس ننھی سی جان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی بولا، امی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے کام والی کو نہ جانے دیا کریں۔ آپ سے یہ بچی نہیں سنبھل سکتی، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لے لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بے قرار وجود کو سکون سے مل گیا ہو۔ وہ لڑکی بھی میری آغوش میں آ کر سکون محسوس کر رہی تھی، اسی لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ آدمی جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور فیڈر بنا کر لے آیا۔ اس نے مجھے فیڈر تھما دیا تو میں اس بچی کو دودھ پلانے لگی تھی۔ وہ آدمی بولا، میرا نام فیض ہے، یہ میری بچی ہے۔ 3 ماہ پہلے اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جو میری بچی کا ماں کی طرح خیال رکھے۔ میری امی تو اس بچی کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ جب آپ نے مجھے راستے میں یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے چلوں، اس طرح آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور اولاد بھی، جبکہ میری بچی کو بھی ماں مل جائے گی۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے نا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو اللہ نے مجھے گھر کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دے دی تھی۔ میں اس بچی سے والہانہ محبت کر رہی تھی۔ فیض یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بچی کو سلا دیتی ہوں۔ تب فیض میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک کیسٹ تھما دی اور بولا، یہ بچی اس کیسٹ کی آواز سے ہی سوتی ہے۔ میں نے وہ کیسٹ لگائی تو اس میں عجیب میٹھی سی لوری تھی۔ وہ لوری سنتے سنتے میں بھی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ بچی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فیض نے دروازے پر دستک دی تو میں نے انہیں کمرے میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے فیڈر تھما دیا اور بولے، انشا اس ٹائم دودھ پیتی ہے۔ میں نے وہ فیڈر ان کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں انشا کو دودھ پلا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، فیض صاحب اپنی دکان پر چلے گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن انشا کو سنبھالتی رہی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام تھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں سارا دن مصروف رہی تھی کیونکہ چھوٹی بچی کے ڈھیروں کام تھے۔ مجھے اولاد مل چکی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ رات جب فیض گھر آئے تو وہ بولے، انشا نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے کل والی کیسٹ تھما دی اور کہنے لگے، یہ لگا لینا، نہیں تو انشا رات بھر سونے نہیں دے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کیسٹ تھام لی تھی۔ میں انشا کے کپڑے ہی بدل رہی تھی جب مجھے خیال آیا کہ آج مجھے پہلا دن تھا اس گھر میں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ اسد کے بغیر جی بھی نہیں پاؤں گی، اگر اس کا تو مجھے خیال تک نہیں آیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی، میں کتنی بے وفا تھی نا۔ اسد نے تو اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دی تھی، پھر میں نے کس دباؤ میں آ کر انہیں بھلا دیا؟ میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے انشا کو سلانا چاہا تو وہ کیسٹ لگا لی تھی۔ انشا بہت پرسکون نیند سو چکی تھی، جبکہ میری بھی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھ پر نیند طاری ہو چکی تھی۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے فیض کی شکل گھومنے لگی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں ساری رات فیض کو خواب میں دیکھتی رہی تھی۔ اب بھی جب میں سو کر اٹھی تو میری نگاہیں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھی کہ میں ایک جھلک فیض کی دیکھ لوں۔ مجھے اپنی دیوانگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بچی کو فیڈر بنا کر دے دیا، مگر فیض اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے باہر نظر آ جائے۔ میں باہر نکلی
تو ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میں بولی، فیض کہاں ہے؟ وہ ملازمہ بولی، وہ تو اپنے کام پر چلے گئے ہیں۔ میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے انشا سے بھی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، میں بھی عدت میں تھی، میں کسی مرد کے متعلق ایسے نہیں سوچ سکتی تھی، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ شاید مجھے فیض کی طرف وہ عزت کھینچ رہی تھی جو وہ مجھے دیتے تھے۔ رات جب فیض گھر آئے تو میں نے ان سے کلام تک نہ کیا تھا۔ وہ بولے، فوزیہ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ میں غصے سے بولی، آپ کو کیا فکر ہے اپنی بیٹی کی؟ صبح اسے دیکھے بنا ہی چلے گئے، اگر ذرا سے بے فکر ہوتی تو آ کر اسے دیکھ جاتے۔ فیض میری طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، فوزیہ میں جانتا ہوں میری بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں میری ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے بچی کو سلانے کے لیے وہ کیسٹ لگا لی تھی۔ بچی سو چکی تھی، جبکہ میرے کانوں میں کسی کی گفتگو کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی بے معنی سے کہے تھے جو مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے اطراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر مجھ پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی کہ مجھے الفاظ سنائی تو دے رہے تھے مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ پھر ساری رات مجھے فیض کے سپنے آتے رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ فقط 4 دنوں میں ہی میں فیض کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ظاہر سی بات تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے، انہیں میرے جذبات و احساسات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ صبح فیض اپنی دکان پر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹی ہوئی انشا کو اٹھا لیا تھا اور کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی، میں ان کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کر کھلا رہے تھے۔ میں بولی، فیض آپ اپنی بچی کے لیے ماں کیوں نہیں لے آتے؟ فیض مسکرا کر بولے، اگر میں اس کی ماں کو لے آؤں گا تو آپ کو بے گھر ہونا پڑے گا۔ میں جھٹ سے بولی، فیض آپ کسی ایسی عورت کو اس کی ماں بنا دیں جو مجبور بھی ہو اور بے گھر بھی، جو آپ کی بچی کو بے تحاشا پیار دے اور آپ کی بچی اس سے مانوس بھی ہو۔ فیض کہنے لگے، اچھا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ دکان پر چلے گئے تھے۔ میں بھی کمرے میں بیٹھ کر انشا کے ساتھ کھیلنے لگی تھی جب فیض کی والدہ نے مجھے پکارا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ بولی، فیض سے دور رہو۔ میں تو ان کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں بولی، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ تبھی کمرے میں کام والی داخل ہو چکی تھی۔ وہ ہم دونوں کے سر پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، فوزیہ باجی یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے فیض کی والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا نظر آئی تھی۔ میں نے بات بدل دی اور بولی، کچھ نہیں، بس انشا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت کم کام کیا کرتی تھی، زیادہ تر باہر صحن میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ اس سب کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ انشا رونے لگی تو میں اٹھ کر اس کا فیڈر دھونے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا، ملازمہ گھر کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ میں چونک گئی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے فیڈر کچن کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا تھا اور خود اس ملازمہ کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ گھر کے عقبی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ اچانک ملازمہ کو احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر خونخوار نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ وہ بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے یہ ٹھکانہ بچھن جائے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، اسی لیے بولی، دراصل وہ آنٹی نے مجھے بھیجا تھا، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، وہ دبانی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی واپس آ گئی تھی۔ اب میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غیر معمولی چیز لازمی تھی جو اب تک میری نظروں سے اچھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت تو ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر جب گھر میں لوری والی کیسٹ لگ جاتی ہے تو سبھی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ میں اس وقت اٹھ کر پورے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی لوری والی کیسٹ لگائی، میں نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے تھے۔ اب مجھے لوری کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹی یہ انتظار کر رہی تھی کہ کب گھر والے سوئیں اور میں اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں نے ہیڈ فون کانوں سے اتار دیے تھے
اب لوری والی کیسٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھتی، میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں شدید درد بھی تھا۔ وہ بولی، فیض تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے؟ تب میرے کانوں میں فیض کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولا، میں بہت جنونی ہوں یار، کیا کروں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے تم اچھی لگی تھی، تم میری دسترس میں تھی، اسی لیے تم سے شادی کر لی تھی، مگر تمہاری بھابھی میری دسترس میں نہیں تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دل ہار گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، تب ہم دبئی میں رہ رہے تھے جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ ساری شادی ویڈیوز میں ہی دیکھی تھی۔ پھر میں نے اچانک سے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت حیران بھی تھی اور مجھ سے خفا بھی ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان جانا ہی تھا تو پھر بھائی کی شادی سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں تمہاری بھابھی پر فدا نہ ہو جاتا تو کبھی بھی پاکستان جانے کا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ پہلی بات تو وہ خود ہی نہ مانتی، اسی لیے میں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ میں جادو کے ذریعے اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ عامل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی اولاد کی بندش کے لیے جادو کروں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ 4 سال تمہاری بھابھی اولاد کو ترستی رہی اور پھر اسے طلاق ہو گئی تھی۔ میں فیض کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا وہ یہ سب باتیں میرے متعلق کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، سعدیہ تم حاملہ تھی، اسی لیے تمہارا لحاظ کرتا رہا۔ جب تم نے میری بیٹی کو جنم دے دیا تو میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر کے عقبی حصے میں بند کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قید میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری بھابھی فوزیہ کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کیا، تمہاری بھابھی کو یہ طلاق میرے جادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جس شب اسے طلاق ہوئی مجھے کالے علم کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ وہ میری دکان کے پاس سے گزرے گی۔ تب میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہر شب میں لوری والی کیسٹ اسے اس لیے دیتا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص قسم کا جادو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جتنا تمہاری بھابھی وہ منتر سنتی جائے گی وہ میرے عشق میں اتنا ہی پاگل ہوتی جائے گی، اور پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہے گی کہ فیض پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ تب تک تم خاموش رہو، یہ ہر رات واویلا مت کیا کرو، تمہارے چیخنے کی وجہ سے میرا منتر خراب ہو جاتا ہے۔ اف خدایا، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہی تھی؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب یہ سمجھ میں آیا تھا کہ میں فیض کے پیچھے دیوانی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت لیٹی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فیض اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ چوکنی سی ملازمہ بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے فیض کی والدہ سے کہا کہ وہ بیماری کا ڈھونگ رچا لے۔ وہ اچھی خاتون تھی، میری بات مان گئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ انہیں فوراً ہسپتال لے چلو۔ اسے میری بات ماننا ہی پڑی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں گھر کے عقب میں آ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سعدیہ بولی، فوزیہ تم؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کی بیٹی کو پہلے سے ہی اٹھا چکی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر سے نکل گئی تھی۔ میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اسے اس کے مائکے لے گئی تھی۔ گھر میں جھانک کر دیکھا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں جا کر پتا چلا تھا کہ اسد نے مجھے طلاق دینے کے بعد کام بھی چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے طلاق دلوا کر نکالا تھا۔ آج اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں واپس نہ جاؤں، مگر میں طلاق لینے کے بعد اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اسی لیے اسد کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب میرا ٹھکانہ دارالامان بن چکا ہے۔ میں نے یہاں آ کر خود پر ہوئے جادو کا توڑ بھی کروایا تھا۔ فیض پر پولیس کا مقدمہ بھی کروا دیا تھا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھ پر جس نے ظلم کیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ میرے اطمینان کے لیے بس یہی کافی تھا۔